अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें क्या आपको दें, सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो कि कई बार मौखर हुआ, 1 साल से जायद इसकी समाअत चलती रही, फाइनली ये फैसला आज सुना दिया गया है। और ये फैसला एन वही है जो कि बहुत दिनों से घूम फिर रहा था मार्केट में, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टाउट्स भी बता चुके थे, मुख्तलिफ बाखबर सहाफ़ी भी बता चुके थे और मुख्तलिफ लोग अपने तज्जिए के तौर पर भी हालात व वाक़यात को देखते हुए कुछ ऐसा ही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल ऐसा ही फैसला सुना दिया गया है तवक्कुआत के ऐन मुताबिक। जी हाँ, अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आज 11:30 बजे जो सुनाया जाना था, इससे पहले जो माहौल था, जो कुछ इसके बाद हुआ, फैसला सुन के इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन था, पीटीआई की आज क्या तैयारी थी और किस तरह से इस पूरे फैसले को सेलिब्रेट करने के लिए जो हुकूमत के लोगों ने आज ख़ास एहतमाम कर रखे थे, ये सब। और फिर फैसला सुनाने वाले जज से मुतालिक जो अहम खबर आज बहुत डिस्कस हो रही है, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद फैसला सुनाने के बाद कौन अचानक से अडयाला जेल पहुंच गया, ये सब चीज़ें अभी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, मायूसी थोड़ी सी ज़रूर और बड़ी है क्योंकि जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हालात तेज़ी से बेहतर होने जा रहे हैं, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ मज़ीद रुकावटें आई हैं या कुछ और दिन बढ़ गए हैं। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ जो हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा रहेगा। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अगर पहले कुछ हफ्तों की बात थी तो शायद अब 1 आध महीना और एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कहें कि जी बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो वहीं पे खड़ी हैं, तो ऐसा तो बहरहाल नहीं है। और ये भी एक पैनिक का और एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो आज किया गया है। वो क्यों, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ज़रा रिपोर्ट कर दूँ कि पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में फैसला सुनाया गया है जो कि सज़ा का फैसला है और जज साहब ने ये महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान साहब को 14 साल कैद सुनाई सज़ा और बुशरा बीबी साहिबा को भी साथ में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा इमरान खान साहब को 10 लाख रुपए जुर्माना और बुशरा बीबी साहिबा को 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इसके साथ साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी जिस ट्रस्ट के तहत बनाई गई थी, उसके तहत ये जो यूनिवर्सिटी है इसको सरकारी तहवील में दे दिया गया। ये भी एक बड़ी वैसे इसमें हैरान कुन और परेशान कुन खबर है जो इसमें ऐड होती है। और लास्टली इमरान खान साहब मजीद कन्विक्शन की वजह से 10 साल के लिए कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल करार पा गए हैं। तो अगर मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो ये फैसला है। अब ये जो फैसला सुनाया गया है, इसके नतीजे में क्या कुछ हुआ वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले जो कुछ होता रहा वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज ही जब फैसला सुनाया जाना था तो सुबह ही से एक माहौल बना हुआ था, हर कोई अपने अपने तौर पर गेस भी कर रहा था। महर बुखारी साहिबा की कल रात भी एक ट्वीट आई और उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि 14 साल इमरान खान साहब को, 7 साल बुशरा बीबी साहिबा को कैद सुनाई जाएगी। फैसल वावडा साहब भी एक प्रोग्राम में ये अनाउंसमेंट करके चले गए थे और दीगर लोगों ने भी ये खबर देना शुरू कर दी थी। इसके ऊपर काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे थे और पीटीआई की तरफ से भी महर बुखारी साहिबा के हवाले से इसी तरह की तनकीदी ट्वीट की गई कि जी जो माउथ पीस सहाफ़ी हैं या एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं या मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी तरफ से ये क्यों फैसला पहले सुनाया जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ज़ाहिर है सहाफ़ियों की होती है मुख्तलिफ लोगों के साथ। जैसे अगर फैसल वावडा साहब फौर से मेरे प्रोग्राम में आए हैं और वो ये बात कह के जा रहे हैं और फैसल वावडा साहब किनके तर्जुमान हैं वो सबको पता है, तो इस तरह जो खबर है वो ट्रैवल कर रही होती है और वो सबको पता ही होती है जिस तरह के हालात में। लेकिन जाहिर है अगर कोई इस माहौल में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फैसला तो बड़ा हक और सच पे, बड़ा इंसाफ पर मबनी और बड़ा उस तरीके से फॉलो करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहा है, तो जाहिर है ऐसा तो है नहीं। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है तनकीद शुरू हो गई। लेकिन बात यह कि जिस तरह भी सही, लेकिन ये फैसला जो है कंट्रोवर्शियल तो पहले ही से हो गया इस वजह से क्योंकि ये इस तरह खुलेआम डिस्कस हो रहा था। हाँ, तज्जियाती तौर पर बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि जी मेरा तज्जिया ये है कि ये फैसला आ सकता है क्योंकि आमतौर पर जब आप शवाहिद और कवानीन देख रहे होते हैं, जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स जो मुसलसल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो अपने तौर पर भी एक असेसमेंट बना लेते हैं क्योंकि वो उनका एक एक्सपीरियंस होता है। वो देख रहे होते हैं कि अगर इस तरह का केस आए तो उसमें इस तरह करके जो है वो अगर ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं, ये चीज़ें पेश की जा रही हैं, तो कितना स्ट्रांगली केस जो है लड़ा गया है। तो उनकी अपनी एक असेसमेंट हो सकती है जो बाज़ औक़ात बड़ी
درست ثابت ہوتی ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ایک اسیسمنٹ دیں, لیکن جس طرح یہ کیس پورا سنا گیا اور جس طرح اس کے فیصلے مؤخر ہوئے اور فیصلے مؤخر ہونے کی ڈیٹس پہلے سے صحافی اناؤنس کر رہے تھے, تو یہ سارا کچھ ایک پری پلان کا حصہ تھا اور یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا. اس میں جو اناؤنسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس طرح ذمہ دار نہیں سمجھتی, میں ان کو ذمہ دار سمجھتی ہوں جنہوں نے اس پورے نظام کو ایک موکری بنا کے رکھ دیا, ایک جوک بنا کے رکھ دیا. بہرحال یہ جب صبح سے ماحول بن رہا تھا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ہم نے دیکھا ڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے, باہر بھی ایکسٹرا نفری تعینات تھی, پریزن وین بھی آ گئی تھیں, میڈیا بھی پہنچ چکا تھا, آج تو سرکاری میڈیا بھی پہنچا ہوا تھا. اور آج سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جو بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس صحافی ہیں اور جو نون لیگ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں, آج ان کو بھی خاص طور پر اڈیالہ جیل میں بھیجا گیا اور ان کو داخلے میں ماشاءاللہ سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئی. اور ان میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جن کو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتی, مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس بھی کیا جائے. تو یہ وہ لوگ تھا, مجھے تو یہ بظاہر لگا کہ یہ ان کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ یہ جا کر باہر آ کے بتائیں کہ ہو عمران خان تو بڑا بے ہوش ہو گئے فیصلے سن کے, اور اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جی بڑا ٹیرر پھیل گیا اور اس طرح, کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے آئے تو ہر کسی نے آ کے, جو آزاد صحافی بھی تھے اندر, جو وکلا آتے تھے, جو عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز آتے تھے, سب آ کے یہی رپورٹ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کسی بھی سزا کے فیصلے کے اوپر کبھی بھی نہیں گھبرائے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو بھائی الٹا عمران خان اور ہیرو بن جاتا ہے کہ بھائی فیصلہ سن کے بھی, سزا سن کے بھی وہ تو اگلا ٹھڈا مار دیتا ہے آپ کے ڈر کو. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو پھر اس کو کچھ ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے جو ہے خاص اپنے تیار کردہ صحافی نما کچھ مخلوق جو ہے ان کو اندر بھیج دیتے ہیں. تو آج انہوں نے یہ خاص طور پر اہتمام بھی کیا ہوا تھا. ان کو دیکھ کے بہرحال صاحب حیران بھی تھے کہ یہ یہاں پر کیا لینے آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ساری سماعتوں میں بھی وہ کبھی پہلے اس سے دکھے نہیں. اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر PMLN کے بھی کچھ لوگ وہاں پر نظر آئے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, وہ بھی آج آئی ہوئی تھیں. دانیال چودھری صاحب کے بارے میں بھی کچھ, دانیال عزیز صاحب کے بارے میں بھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ بیسیکلی دانیال چودھری ہی, ان کے بارے میں بھی رپورٹ ہوا کہ وہ بھی آئے ہوئے تھے. اب ان کا کیا کام تھا نون لیگی رہنماؤں کا, یہ کیا وہاں پہ لینے آئے تھے؟ تو یہ بیسیکلی انہوں نے پورا ماحول بنایا تھا کہ کسی طرح اس پورے ایونٹ کو جو ہے وہ اس کو خراب کر کے اور اس میں کوئی کنٹروورسی کریٹ کر کے اور پھر اپنے مرضی کی رپورٹنگ کریں گے. تو یہ بظاہر مقصد نظر آ رہا تھا ان لوگوں کے وہاں پہ لانے اور آنے کا. بہرحال جج صاحب بھی آج وقت مقررہ پر پہنچ گئے اور پھر سب کی نظریں اس پہ بھی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ آتی ہیں یا نہیں. تو بشرا بی بی صاحبہ بھی اپنی گاڑی پر 9:45 بجے ہی پہنچ چکی تھیں اور باقاعدہ وہ اپنے سامان کے ساتھ آئی تھیں. مطلب وہ مینٹلی پریپیئر تھیں کہ ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے, تو اس وجہ سے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی کوئی سزا سے گھبرا گئی ہیں, اس طرح ہو گیا ہیں, وہ ڈیلیں کرتی پھر رہی ہیں, ان کے منہ پہ بھی ایک زوردار تماچا ہے کہ اگلی پہلے بھی جب اس کو سزا سنائی گئی تھی توشہ خانہ کیس میں, تو حالانکہ اس وقت وہ جیل میں موجود نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود وہ سیدھی جیل پہنچ گئی تھی کہ کر لو مجھے اریسٹ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہادری سے کئی ماہ جیل بھی کاٹی. اسی طریقے سے اب دوبارہ بھی جب ان کو سزا سنائی جانی تھی تو وہ پھر پوری تیاری کے ساتھ آئیں, اس بات کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو کر آئیں. تو وہ جو وہ کہتی تھیں کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی بلکہ اس کی طاقت بنوں گی, تو انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا. بہرحال وہ بھی جب پہنچ گئیں تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو بہرحال آج پھر اندر نہیں جانے دیا گیا, جس میں آزاد صحافی شامل ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہیں, خالد یوسف چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, وہ تو اکثر ہی پیشیوں پر ہوتے ہیں, آج ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا. بہرحال یہ سب تو روٹین کی باتیں ہیں, کس کا دل کرتا ہے ان کو اندر بھیج دیتے ہیں, جس کو دل کرتا نہیں بھیجتے. اور اس کے بعد یہ سب جب اندر چلے گئے تو قریب 11:30 بجے کے قریب بتایا گیا کہ جی فیصلہ اب بالکل سنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی وہاں پہ لایا گیا اور پھر جج صاحب نے فیصلہ پڑھ کر سنا دیا, جو کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. تو جیسے ہی سزاؤں کا یہ اعلان کیا گیا, عمران خان صاحب مسکرائے ایز یوزول, جو کہ انہوں نے ہر سزا پر کیا ہے کہ وہ مسکراتے ہیں, بلکہ ہلکا سا کہکا بھی لگایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جتنی مرضی سزائیں سنا دیں, اور اگر اس کا مقصد یہی ہے ان کا کہ میں کوئی ڈیل کر لوں گا, میں کوئی کمزوری دکھا لوں گا, تو میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, چاہے جتنی مرضی آپ سزائیں سنا دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے, جو اس وقت ہوا وہی آج ہو رہا ہے. اس وقت جنرل یحییٰ نے اپنے اقتدار کے لیے, اپنی طاقت کے لیے جو کچھ کیا, آج کا عامر بھی وہی کچھ کر رہا ہے.
تو اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ سزا سنا کر وہ عمران خان کو ڈرا لے گا تو وہ تو اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ ڈرنے والی شے تو ہے نہیں. تو اس نے آگے سے اسی وقت جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کتنا کہ ڈر گئے تھے. بہرحال عمران خان صاحب ریلیکسڈ رہے, مطمئن تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں نے اس میں کرپشن 1 روپے کی نہیں کی. ہمیشہ 9 ارب جو ہے روپیہ ہر سال ہمیں اکٹھا ہوتا ہے شوکت خانم کی ڈونیشن میں, کبھی 1 روپے کی ہم نے کرپشن نہیں کی. اور یہ بھی جو یونیورسٹی بنائی گئی ہے اس میں میرے اوپر 1 روپے کی مالی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, 1 روپے کا حکومت پاکستان کو کوئی لاس نہیں ہوا, تو پھر کرپشن کیا ہوئی ہے بندہ پوچھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات خود جج صاحب نے بھی لکھی ہے اپنے فیصلے میں کہ یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا سنائی جا رہی ہے. یعنی کرپشن کوئی ثابت نہیں ہوئی, اختیارات کے ناجائز استعمال پر یہ سزا سنائی جا رہی ہے. اچھا, اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چلیے اگر عمران خان نے تو کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بھی ہو کسی کو فیور دے کر, لیکن بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کون سا اختیار تھا؟ کیا وہ وزیر اعظم تھیں؟ کیا وہ کیبنٹ کی ممبر تھیں؟ یا وہ کسی اور طریقے سے کوئی بھی اس میں بینیفیشل تھیں؟ تو وہ نہیں تھیں. تو جب وہ نہیں تھیں تو پھر ان کو کس بات کی سزا سنائی گئی؟ ان کے بارے میں جج صاحب صرف اتنا ہی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اسسٹ کیا, وہ اسسٹنس کیا تھی, وہ انہوں نے معاونت کیا کی, اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. تو بشرا بی بی صاحبہ کو پھر یہ سزا کیوں سنائی گئی, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس ججمنٹ میں. بہرحال یہ جو سزائیں سنا دی گئیں اس کے بعد اب اس پہ اب میں اگر بات کروں کہ جی کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے, اس کو تو آپ ایک ہی طرف رکھ دیں, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے, کئی بار یہ کیس ڈسکس ہو چکا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, یونیورسٹی بنی. یونیورسٹی واقعی بنی یا نہیں بنی اس کے لیے بھی میں دیکھ رہی تھی 3-4 دن سے بہت ساری رپورٹس میڈیا پر سرکل کر رہی تھیں, اور وہاں پر بہت سے لوگ جو تھے وہ جا کے وزٹ کر رہے تھے کہ شاید اس میں سے وہ کچھ نکال پائیں, پتہ چل سکے کہ جی وہاں پہ کوئی کرپشن ہے, وہاں پہ کوئی اسکینڈل مل جائے. لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. حتیٰ کہ طلعت حسین صاحب نے بھی خود جا کے وہاں پہ پروگرام کیا, BBC نے بھی کیے, انڈیپینڈنٹ اردو نے کیے, اور کئی آزاد صحافیوں نے کیے, کچھ لوگوں نے پہلے سے جو کیے ہوئے تھے وہ بھی وائرل ہوئے ہوئے تھے. تو ان سب نے جا کر جو کچھ وہاں پر دیکھا وہ یہی انہوں نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے, وہ فنکشنل بھی ہے, وہاں پہ بچوں کے ہاسٹلز بھی ہیں, ان کو ہر طرح کی سہولیات بھی دستیاب ہیں. زیادہ تر جو بچے ہیں, میکسیمم جو بچے ہیں وہ اسکالرشپ پر ہیں, یعنی فری ایجوکیشن ہے وہاں پر ان کے لیے. اور ساتھ میں انہوں نے اس کے سٹینڈرڈ کو بھی جج کیا, ہر چیز دیکھی تو وہ بالکل وہی تھی جو کہ رپورٹ ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے اگر کوئی فیور لی یا کسی کو کوئی فیور دی تو اس کے بدلے اس نے کوئی شوگر مل بنا لی, کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنا لیے, کوئی بلاول ہاؤس بنا لیے, کوئی اس نے اپنی کوئی لینڈ بہت ساری خرید لی. تو اس نے ایک یونیورسٹی بنائی جو کہ ایک فلاحی ادارہ تھا, اور اس نے بنائی, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہوائی بات تھی اور اصل میں وہ بنی نہیں, وہ بنی. وہ جا کے سب نے وزٹ کی, اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کر بچوں سے انٹرویوز کیے, تو ساری کہانی کھل گئی کہ بات تو درست ہے. وہاں پہ واقعی سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے, اسلام اور تعلیمات کے مطابق جو دینی تعلیمات ہیں اس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. اور اب اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اب جس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھانے کا اس نے اہتمام کیا ہے عمران خان نے, اگر کہ اس کی بات لوگوں تک پہنچے, اس کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں میں عام ہوں, تو اس کے لیے اگر اس نے کوئی اہتمام کیا ہے تو یہ اگر اس کا قصور ہے تو میرا خیال ہے یہ سزا تو پھر اس کے لیے اعزاز ہے. اور اب خود جانے جس کے لیے اس نے اہتمام کیا ہے اور جس نے اس بات پہ سزا سنائی ہے وہ بھی اس سے خود ہی نمٹ لے. اب یہ تو اب بیچ میں عمران خان تو ایک طرف ہو گیا نا, اس کو تو آپ نے بلا وجہ کی سزا سنا دی, کیونکہ کرپشن اگر اس نے کی ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے بندے نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال لیا ہے کوئی فیور دے کر یا کچھ کر کے, اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. جج صاحب نے خود اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ بہت سی بے ضابطگیاں ہو سکتی ہیں, اور یہ بھی ہوا ہے کہ جی شواہد بعض اوقات نہیں بھی ٹھیک ہیں, تضادات بھی نظر آتے ہیں گواہوں اور شواہد کے بیانات کے اندر, لیکن پھر بھی میں تو میکسیمم سزا سناؤں گا. مطلب اندازہ لگائیے, مان رہے ہیں کہ ویکنس ہے اور شکوک و شبہات ہیں, اور شکوک و شبہات کا فائدہ تو ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے, لیکن یہاں پر جج صاحب نے اس کے باوجود میکسیمم سزا, یعنی نیب لاز کے اندر 14 سال سے زیادہ سزا نہیں ہے, تو انہوں نے میکسیمم سزا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سنائی ہے. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ اگر سزا 7 سال سے کم ہو تو اس صورت میں ہائی کورٹ میں وہ سزا فوری معطل ہو جاتی ہے.
اگر تھوڑی سزا ہو. اگر 7 سال سے زیادہ سزا ہو تو پھر اس کو معطل ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو یہ ایک پریکٹس ہے میں نظر آتی ہے. آپ نے توشہ خانہ میں بھی دیکھا ہوگا جب سزا سنائی گئی تو پھر جب کم سزا ہوتی ہے جیسے عدت کیس میں ہوئی ہے تو وہ فوری معطل ہو سکتی ہے, جبکہ باقی جو لمبی سزائیں ہیں ان میں پھر کیس کا تھوڑا جائزہ لے کے بعد میں کسی وقت اگر جج صاحب چاہیں تو سزا معطل کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کو لمبا پروسیجر رکھنے کے لیے میکسیمم سزا بھی سنائی گئی ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے. بہرحال اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ساری سزا وغیرہ سنائی گئی اس کے بعد ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ بھی باہر آئیں, انہوں نے میڈیا ٹاک کی, بہت انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ کیسا بن چکا ہے. اسی طرح سے سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کے لائر ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ بالکل اڑ جائے گا. پہلے بھی سارے فیصلے جو بند کمروں میں ٹرائل کے بعد سنائے گئے وہ اسی طرح ہائی کورٹ میں جا کے پرخچے ان کے اڑتے ہوئے ہم نے آنکھوں سے دیکھے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ ریاکشن آیا. پی ٹی آئی پہلے سے احتجاج کے لیے تیار تھی, آج اپنے پلے کارڈز اور بینرز لے کر آئی ہوئی تھی. جیسے انہوں نے سزا کا فیصلہ سنا فوری وہ قومی اسمبلی سے باہر نکل کر انہوں نے ایک مارچ بھی کیا احتجاجی پارلیمنٹیرینز نے, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حق میں انہوں نے نعرے بھی لگائے. اسی موقع پر شیخ وقاص اکرم صاحب نے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا. انہوں نے بھی اس کی جو جتنی بھی جزیات ہیں فیصلے کی اس کے اوپر بھی بات کی اور ساتھ میں بتایا کہ کس انداز سے یہ سارا جو فیصلہ ہے اس پورے سرکمسٹانسز میں جس انداز سے اثر انداز ہونے کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے بیسیکلی سنایا گیا ہے. تو یہ ساری وہ جو انتقامی کاروائیاں چل رہی ہیں اسی کا سلسلہ ہے. تو یہ مختلف ریاکشنز جو تھے وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو گئے. حکومت کی طرف سے بھی اس کے اوپر نیریٹو بلڈنگ کے لیے پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ دیکھیں جی عمران خان تو چور ہے, یہ تو کرپٹ ہے وغیرہ وغیرہ. پتہ ہے نہیں کہ کیس ایگزیکٹلی ہے کیا, بس آئیں آ کے اپنی لگی بندی جو ان کی وارداتیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں تو وہ آ کے شروع ہو گئے سنا. تو وہ بھی اپنا نیریٹو بلڈ کرنے لگے, ادھر سے انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ پورا بتا دیا معاملہ. اس کے بعد جیسے ہی اب یہ سارا فیصلہ سنایا گیا سب لوگ باہر آ گئے. بشرا بی بی صاحبہ کو وہیں پہ اریسٹ کر لیا گیا, جس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ بالکل بھی کوئی گھبرائی نہیں ہے, وہ پہلے بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی, حق اور سچ کے ساتھ کھڑی تھی, وہ آج بھی ان کا ساتھ دیں گی. اور اس کے بعد ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. بعد میں لیکن ایک ہنگامی ملاقات کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت ایک اہم شخصیت ہے جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی, تو وہ وہاں پر فوری طور پر پہنچ گئے ہیں. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف فیصلہ سنایا گیا ہے اور دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب فوری پہنچ گئے ہیں. تو بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نئی پیشکش لے کر وہ آئے ہیں کہ لے جی فیصلہ تو ہم نے سنا دیا, اب آگے اس سے آگے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ذرا آ جائیں. تو ان کا یہاں پر اس وقت آنا, اس طرح اچانک آنا, یہ کافی معنی خیز ہے اور اصل خبر جو ہے وہ یہاں سے نکلے گی. لیکن اوور آل جو میرا اپنا انالیسز ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کو اس فیصلے سے 2-3 چیزوں کا فائدہ ہوگا. نمبر 1 یہ کہ جو ایک ڈیل کا تاثر بن رہا تھا پچھلے 2-3 دن سے کہ جی عمران خان ڈیل کر رہا ہے تو وہ کم از کم تاثر انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. فوری میکسیمم سزا سنا کے بتا دیا کہ جی عمران خان کسی بات پہ نہیں مانا. دوسری چیز عمران خان صاحب کا جو اس کے اوپر فوری ریاکشن آیا اس نے فوری طور پر یہ بات ثابت کی کہ عمران خان اس سے کوئی ڈرا نہیں, خوفزدہ نہیں ہوا, جو کہ سب کو پہلے سے ہی پتا تھا ایسا ہی ہونا ہے. اور انہوں نے یہ آج بات کہی بھی کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے اس انصاف کے لیے لڑنا بھی ہے اور اس سسٹم کو ٹھیک بھی کرنا ہے, اس نظام کے خلاف ہم نے آخری دم تک لڑنا ہے. تو انہوں نے الٹا اپنے ساتھیوں کو وہاں پر حوصلہ دیا. تو یہ ایک اس کا انہیں بینیفٹ ہوا. تیسری چیز یہ کہ اس میں مزید جو انٹرنیشنل فورمز پر پی ٹی آئی اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے اس کے حوالے سے ان کا کیس مزید سٹرونگ ہوا ہے. اور اب پی ٹی آئی مزید زور دے کر یہ بتا سکتی ہے کہ دیکھیے جب فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں کی, اس کے باوجود بھی عمران خان کو ایک فلاحی کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ سزا سنائی گئی, تو ایک ایموشنل اور ہمدردی کا مزید ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ اپ ہو جائے گا. تو اب اس رجیم کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا, مزید پریشر بڑھے گا. جب یہ آپ اس طرح انتقامی کاروائیاں ایک حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بریک تو آتا ہے. تو اب یہ میکسیمم یہی تھا. اس کے بعد صرف ایک جی ایچ کیو حملہ کیس, یہ جو 9 مئی والے واقعات ہیں صرف وہی باقی بچتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور مزید کیس ہے نہیں.
تو یہ کیس جو ہے اب سپریم کورٹ میں تو ابھی جانے کی نوبت نہیں آئے گی، پہلے تو ہائی کورٹ جائے گا اور وہاں پر ہی یہ کیس جب کھلے گا تو اس میں پھر بہت سے سوالات ہوں گے جس کا حکومت کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلا تو سوال یہ ہوگا کہ اس میں جس نے اصل بندے نے اگر کوئی فیور لی ہے جس کا نام ملک ریاض ہے تو وہ کدھر ہے، اس کو تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. نمبر 2 کہ اگر کوئی اس میں ایسی ڈیڈ ہوئی تھی، آفیشیل ایسی کوئی سیکرٹ ڈیل ہوئی تھی تو وہ کدھر ہے، وہ کوئی ایگریمنٹ کیوں سامنے نہیں لایا گیا، وہ جو بند لفافہ تھا اس کو کھولا کیوں نہیں گیا جس کی منظوری کیبنٹ نے دی تھی. تیسرا سوال یہ آئے گا کہ کیا اس میں صرف اکیلا عمران خان وزیر اعظم ذمہ دار تھا، باقی کیبنٹ ممبرز کو کیوں سزا نہیں سنائی گئی، پھر ان کو بھی بلایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اس میں لوگ انوالو ہیں ان کے نام بھی آئیں گے کہ وہ پراپرٹی کیسے خریدی گئی، کیسے لائی گئی، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں بھی ہوں گی. تو یہ کیس ایک پورا پنڈورا باکس بن سکتا ہے ہائی کورٹ میں جا کر، اور اتنے سارے سوالات کا جواب دینا خاصا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو یہ ٹچ نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں القادر میں عمران خان کو تو سزا سنائیں لیکن ملک ریاض کا نام نہ آئے. وہاں تو ان کی حالت یہ ہے کہ ان کا جو پالتو چینل ہے جیو، وہ وہاں پہ ٹائکون کہتا ہے، پراپرٹی ٹائکون کہتا ہے، ملک ریاض کا نام نہیں لیتا. تو اندازہ آپ لگا لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سلیکٹیو قسم کا اپنی طرف سے انصاف کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس انصاف کے اوپر سوال تو اٹھیں گے. تو یہ ہائی کورٹ میں جب مقدمہ جائے گا تو الٹا یہ رائتا بہت پھیلے گا اور پھر یہاں پر اس حکومت کے لیے خاصی مشکلات بھی ہوں گی، کیونکہ بند کورٹ میں تو جیسے جیسے آپ نے ٹرائل چلایا وہ چل جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب کھلی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو بھلے آپ اپنی پسند کے بھی جج بنا کے بٹھائے ہوں آپ نے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ سامنے کھل کے آتی تو ہے. تو یہ ساری کہانی ہے. آج مزید کچھ اہم خبریں ہیں جو اگلے آپ سے ولاگ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جس کے اوپر کافی نظر رہے گی، کیونکہ آگے یہی ججز اگر ہائی کورٹ میں آئیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو دیکھنا ہوگا کہ ان کیسز کے ساتھ وہ پھر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ادروائز جو ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے تو خاصا پریشان کر رکھا ہے جو حکومتی لوگ ہیں، کیونکہ وہ کسی دباؤ میں بھی نہیں آ رہے اور فیصلے بھی انصاف کے مطابق کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب وہاں پہ نئے اپنے ذاتی نوکر قسم کے ججز جو ہیں ان کو بھرتی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.